बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। किसी दौर में ये चर्च बेहद खूबसूरत रहा होगा। शावेज चर्च की पुरानी और बुलंदो बाला इमारत को देखता हुआ बोला, वाकई तुमने देखा नहीं, अब भी इसकी शान शौकत वही है जैसी शायद कई 100 साल पहले होगी। आलियान उनकी इस बात पे सर हिलाता हुआ बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है ये चर्च कितनी सदी पहले तामीर हुआ होगा? शावेज ने पूछा। अब आ गए हो ना तो खुद भी पता लगा लेना, आलियान झुला के बोला। वैसे इसका ऊपरी हिस्सा तो बिल्कुल खंडर बन चुका है। शावेज ने कैमरे से मुख्तलिफ जाविये से तस्वीरें लेते हुए कहा, यार ये तुम्हारे शोबे में सिर्फ खंडरात पर ही क्यों रिसर्च की जाती है? आलियान ने पूछा। एक्चुअली मुझे शुरू से ही पुरानी चीजों में दिलचस्पी रही है, शावेज मुस्कुरा के बोला। अच्छा जरा जल्दी करो, शाम होने वाली है और ये चर्च तो वैसे भी असेबज़दा मशहूर है। आलियान कुछ देर बाद बोला, एक तो तुम बड़े वहमी हो यार। शावेज उकता के बोला, तुम्हें तो हर चीज असेबज़दा दिखाई देती है, सिर्फ मुझे नहीं लगता यहाँ के सारे लोगों में ये बात मशहूर है। तुम नए हो ना इस शहर में, इस वजह से नहीं जानते। आलियान ने कहा, देखा नहीं, यहाँ के इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं। ये जो इर्द गिर्द की जमीनें हैं पहले यहाँ काश्तकारी की जाती थी, मगर जब से यहाँ जिन्नों भूतों का बसेरा हुआ बहुत से लोग अपनी जमीनें भी छोड़ छाड़ के भाग गए हैं। आलियान ने इर्द गिर्द की जमीनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बंजर पड़ी थी, जहाँ सहराई पौधे उगे हुए थे। चलो जरा अंदर से देखते हैं। शावेज कैमरा बंद करते हुए बोला, ना बाबा ना, मैं चर्च के करीब जाने से गुरेज कर रहा हूँ और तुम अंदर जाने की बात कर रहे हो। आलियान खौफजदा लहजे में बोला, क्या मतलब? अंदर जाए बगैर कैसे रिसर्च मुकम्मल होगी? शावेज हैरत से बोला, ऐसा करो, कल तुम सुबह सुबह आना, अब शाम होने वाली है, अब वापस चलो। आलियान उसे समझाते हुए बोला, है एक तो तुम बेहद जिद्दी और डरपोक किस्म के आदमी हो। शावेज बैग में सामान रखता हुआ बोला। उसके बाद दोनों वहाँ से वापस रवाना हो गए। वो बेहद पुराना चर्च था, तकरीबन 1600 में वो तामीर किया गया था। उस दौर में इस शहर का वो सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा गिरजाघर था, लेकिन अब वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे खंडर बन चुका था। वो चूँकि शहर के गिरदो-निवाह में वाक़ था, इस वजह से लोगों की आमदोरफ्त इस तरफ कम थी, और जब से वो असेबज़दा मशहूर हुआ था, लोगों ने इस तरफ जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। शावेज खंडरात के शोबे में रिसर्च ऑफिसर था और दूसरे शहर से उस गिरजाघर पर रिसर्च करने के लिए उसे भेजा गया था। इस शहर में इसके कॉलेज के जमाने का दोस्त आलियान रहता था, इस वजह से शावेज ने होटल की बजाय आलियान के घर रहना ज्यादा मुनासिब समझा। आलियान ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि शावेज को वो चर्च दिखा सके। वो उसे अच्छी तरह समझा चुका था कि वो असेबज़दा मशहूर है, लोग दिन में भी उसके करीब नहीं भटकते, मगर शाहजेब जिन्नों और भूतों का बिल्कुल कायल न था। वो समझता था कि सिर्फ लोगों की उड़ाई हुई अफवाह है। दूसरे दिन नाश्ते के बाद आलियान तो ऑफिस चला गया और शावेज चर्च जा पहुंचा। इस वक्त तकरीबन सुबह के 10 बजे थे। आसमान चूंकि बादलों से ढका हुआ था, इसी वजह से धूप का दूर दूर तक नामो निशान न था। चर्च का सदर दरवाजा बंद था। शाहजेब अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ा और लकड़ी के उस हेकल दरवाजे पे दबाव डाला तो उसके पट खुलते चले गए। अंदर बेहद वसीओ अरीज हॉल कमरा था। शावेज अंदर दाखिल हुआ तो लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद बंद होता चला गया। बाहर चूंकि तेज हवा चली हुई थी, इस वजह से शावेज ने दरवाजा बंद होने का कोई भी नोटिस न लिया। दरवाजा बंद होने से कमरे में अंधेरा छा गया। शावेज ने जेब से मोबाइल फोन निकाला, उसकी टार्च ऑन कर ली। अब उस खौलनुमा कमरे का जायजा ले रहा था। कमरा धूल से अटा हुआ था, जगह जगह मकड़ियों के जाले तने हुए थे। उसे काफी सारे परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी तो वो समझा कि यहाँ चमगादड़ों का भी बसेरा है। हॉल के सामने की दीवार पे हजरत ईसा का बड़ा सा बुत नस्ब था, साथ में क्रॉस भी बना हुआ था। सामने बड़ा सा चबूतरा था, चबूतरे के आगे मेज और कुर्सियां नस्ब थी जो कि शायद लकड़ी की थी या फिर लोहे की थी। मट्टी की बेशुमार तहों की वजह से ठीक तरह से पता नहीं चल रहा था कि मेज और कुर्सियां कौन सी धात की हैं। अगर कोई कमजोर दिल गुर्दे का मालिक यहाँ आता तो उस पे हैबत को, माहौल को देख के डर जाता, मगर शावेज बड़ा ही दलेर आदमी था।
اچانک فرش پہ موجود لکڑی کے ایک تختے پہ شاویز کا پاؤں پڑا اور کھٹاک کی زبردست آواز کے ساتھ ہی وہ تختہ ایک طرف ہٹا۔ اس سے پہلے کہ شاویز سنبھلتا وہ اس خلا میں جا گرا جو تختہ ایک طرف ہٹنے سے وہاں پیدا ہوا تھا۔ شاویز خلا سے گزر کے سخت فرش پہ گرا۔ اچانک گرنے سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ خارج ہونے کی دیر تھی کہ وہاں ایک دم ایک شور برپا ہوا۔ شاویز دہل گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا۔ اس کا موبائل گرنے کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اس نے موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تو اس کی جلتی ہوئی ٹارچ کی وجہ سے وہ اسے نظر آ گیا، جو کہ اس سے چند قدم دور پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھا کے لائٹ ادھر ادھر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کوئی کمرہ ہے۔ چیخو پکار کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کافی ساری عورتیں مل کے چیخ رہی۔ وہ کمرہ اوپر والے ہال کمرے سے قدرے چھوٹا تھا۔ شاویز نے چیخو پکار کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ 2-4 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور زوردار کہکہا گونج اٹھا۔ کہکہے کی آواز کے گونجتے ہی چیخو پکار یکدم تھم گئی۔ شاویز نے موبائل کی لائٹ نیچے ڈالی اور پاؤں سے ٹکرانے والی چیز کو دیکھا تو سہم گیا۔ وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی اور کہکہوں کی آواز اسی سے خارج ہو رہی تھی۔ شاویز یکدم ہی 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اب اسے الیان کی باتیں درست معلوم ہو رہی تھی۔ یقیناً وہاں اسیب وغیرہ کا ہی کوئی چکر تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے الیان کی بات مان لینی چاہیے تھی اور یہاں خرگز نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے جلدی سے موبائل ٹارچ سیدھی کی، آواز کی طرف روشنی ڈالی۔ اب اس کی نگاہوں نے جو منظر دیکھا وہ واقعی ناقابل برداشت حد تک خوفناک تھا۔ وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جو کہ چلتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چلنے سے بھی کھڑکھڑاہٹ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اس ڈھانچے کے جسم پہ کھوپڑی نہیں تھی، وہ بغیر کھوپڑی کے چل رہا تھا۔ شاویز غیر ارادی طور پہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا کہ ابھی اچھل کے باہر جا گرے گا۔ ڈھانچہ اس سے چند قدم کے فاصلے پہ رکا اور زمین پہ جھک کے اس نے نیچے پڑی ہوئی کھوپڑی کو اٹھا کے اپنے کندھوں کے درمیان رکھا۔ اب وہ مکمل ہو چکا تھا۔ خوش آمدید مسٹر شاویز، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ ڈھانچے کے منہ سے سرد سی آواز نکلی۔ کون ہو تم؟ شاویز خوف سے ہکلاتے ہوئے بولا۔ میں یہاں کا محافظ ہوں۔ پورے 50 سال بعد یہاں کوئی زندہ انسان آیا ہے، ڈھانچہ بولا۔ میں نہیں آؤں گا، مجھے واپس آنا ہے، شاویز نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ڈھانچے نے زوردار کہکہا لگایا۔ واپس؟ یہاں سے واپس آنا ناممکن ہے۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ مگر تم مجھے کہاں پہ لے کر جانا چاہتے ہو؟ شاویز نے جلدی سے پوچھا۔ فادر نے تمہیں بلایا ہے، ڈھانچے نے کہا۔ کون فادر؟ شاویز نے دوبارہ پوچھا۔ اس چرچ کے فادر نے، مطلب پادری نے۔ پادری سمجھتے ہو نا؟ ڈھانچہ بولا۔ مگر اس نے مجھے کیوں بلایا؟ شاویز اسبات میں سر ہلا کے بولا۔ یہ انہی سے جا کے پوچھنا، ڈھانچہ سختی سے بولا۔ جلدی چلو، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ شاویز نہ چاہتے ہوئے بھی ڈھانچے کے ساتھ چل پڑا۔ ڈھانچہ اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا۔ باہر ایک تنگ راہداری تھی۔ وہ اس تنگ اور قطرے لمبی راہداری میں چلتے ہوئے ایک دروازے پہ آ رکے۔ دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ بھی ایک کمرہ ہے جو کہ پہلے کمرے کی نسبت کشادہ تھا۔ اسی کمرے میں سامنے کی دیوار پر حضرت عیسیٰ کی بڑی سی تصویر اور کراس نصب تھا۔ سامنے ایک چبوترے پر بڑی سی کرسی رکھی تھی جس پہ ایک ڈھانچہ بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں کافی سارے تاک بنے ہوئے تھے جس میں دیے روشن تھے، اس وجہ سے کمرے میں روشنی تھی۔ چبوترے کے آگے میز اور کرسیاں رکھی تھی جن پہ کافی ساری ڈھانچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے اندر داخل ہونے پہ گردنیں موڑ کے انہیں دیکھنے لگے۔ شاویز یہاں کا ماحول دیکھ کے خوفزدہ لہجہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھا۔ ڈھانچہ شاویز کو لیے چبوترے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شاویز سمجھ گیا کہ چبوترے پہ موجود کرسی پہ بیٹھا ہوا ڈھانچہ فادر ہے۔ اچھا تو یہ ہے وہ انسان؟ فادر ڈھانچے کے منہ سے باروک مگر سرد آواز خارج ہوئی۔ یس فادر۔ شاویز کو لانے والا ڈھانچہ جھک کے بولا۔ کافی بہادر لگتا ہے جو ابھی تک ہوش و حواس میں ہے، ورنہ آج سے 50 سال پہلے جو آدمی یہاں آیا تھا وہ تو پہلا منظر دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ فادر نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور پیچھے کرسی پہ بٹھا دو۔ ڈھانچہ شاویز کو ساتھ لیے واپس مڑا اور دوسرے ڈھانچے کے اوپر میں رکھے کرسیوں پر سے ایک کرسی پر اسے بیٹھنے کو کہا۔ 12 بجنے والے ہیں، لنچ کا وقت ہونے والا ہے، فادر نے اونچی آواز میں کہا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ شاویز نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ایک ڈھانچہ ہاتھوں میں ایک زندہ انسانی بچہ اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ تقریباً 1 سال کا بچہ تھا، بری طرح سے رو رہا تھا۔ شاویز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچہ یہاں کیسے آیا۔
ڈانچہ اس بچے کو لے کے فادر کے سامنے پہنچا۔ فادر نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کے بچے پہ پھونک ماری، فوراً ہی بچہ خاموش ہو کے سو گیا۔ شاویز سمجھ گیا کہ فادر جادو بھی جانتا ہے۔ ڈانچے نے بچے کو چبوترے پہ لٹایا۔ فادر اپنی کرسی سے اٹھ کے چبوترے پہ بچے کے پاس آیا تو تمام ڈھانچے اونچی آواز میں بیک وقت کچھ پڑھنے لگے جو کہ شاویز کی سمجھ میں قطعاً نہیں آیا۔ فادر بچے کے قریب دوزانوں بیٹھا اور اپنے ہاتھ کا انگوٹھا بچے کی گردن پہ پھیرا۔ انگوٹھا پھیرنے کی دیر تھی کہ بچے کی شارک کٹ گئی۔ فادر نے بچے کو جلدی سے ہاتھوں پہ اٹھایا اور سر سے ذرا اونچا کیا۔ شارک سے خون نیچے گرنے لگا۔ فادر نے جلدی سے اپنا منہ کھولا اور گرتے ہوئے خون کی دھار کو اپنے گلے میں ڈالنے دیا۔ شاویز کی خوف سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ 1 سالہ معصوم بچے پہ اتنا ظلم! وہ دل کے دل میں سوچنے لگا کہ نہ جانے کس کا بچہ اٹھا لائے اور بچے کے ماں باپ یقیناً اس کی تلاش میں پاگل ہو رہے ہوں گے۔ فادر نے خون پینے کے بعد بچے کو چبوترے پہ رکھا اور خود کرسی پہ جا بیٹھا۔ اس کے بعد کرسیوں پہ موجود ڈھانچوں میں سے ایک ڈھانچہ اٹھا اور بچے کے قریب چلا گیا۔ اس نے بچے کا بازو پکڑ کے زور سے کھینچا۔ بچے کا بازو اس کے ہاتھ میں آیا۔ وہ اسے دانتوں سے ادھیڑتا ہوا واپس کرسی پہ آ بیٹھا۔ اس کے بعد دوسرا ڈھانچہ بچے کے پاس گیا۔ اس نے بچے کا دوسرا بازو پکڑ کے جسم سے الگ کیا اور اسے کھانے لگا۔ ایسے باری باری ڈھانچے اٹھتے گئے اور بچے کا گوشت کھانے لگے۔ شاویز نے کراہیت اور خوف سے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا۔ اس طرح کا منظر تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس صدیوں پرانے گرجا گھر میں یہ ڈھانچے کہاں سے آئے؟ کیا یہ صدیوں سے پہلے مرے ہوئے عیسائیوں کے ڈھانچے ہیں؟ مگر یہ زندہ کیسے ہو گئے؟ ایسے ہی کئی سوالات اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ 50 سال کے بعد یہاں آنے والے انسان کے اعزاز میں رات کو خصوصی جشن ہوگا۔ فادر اونچی آواز میں بولا تو شاویز نے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹا کے اسے دیکھا۔ وہ سب کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور اس انسان کو رات 12 بجے ڈنر کے طور پہ آپ سب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فادر بولا اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کے ڈھانچے کرسیوں سے اٹھنے لگے اور دروازے سے باہر جانے لگے۔ جوزف! فادر کے منہ سے آواز خارج ہوئی۔ ایک ڈھانچہ رک کے فادر کی طرف مڑا۔ یس ہولی فادر! اس ڈھانچے نے جھک کے کہا۔ وہ ڈھانچہ تھا جو شاویز کو یہاں تک لایا تھا۔ اس انسان کو لے جاؤ اور ساتھ والے کمرے میں بند رکھو، فادر نے حکم دیا۔ فادر کی بات سن کے ڈھانچہ شاویز کی طرف مڑا۔ شاویز جو ابھی تک فادر کی بات سن کے سکتے کے عالم میں تھا کہ اسے رات ڈھانچے ڈنر کے طور پہ کھائیں گے، اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ، جوزف نے کہا۔ شاویز اٹھ کے اس کے پیچھے دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے نگاہ طاق میں رکھے چراغوں پہ پڑی تو وہ کھنار رہ گیا۔ وہ چراغ نہ تھے بلکہ چھوٹی چھوٹی انسانی کھوپڑیاں تھیں جن سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ انسانی کھوپڑیاں سائز میں بڑی چھوٹی تھی۔ شاویز خوف اور حیرانگی سے اس ڈانچے کے ساتھ باہر آیا۔ جوزف ساتھ والے کمرے کے دروازے پہ رکا، دروازہ کھول کے شاذیب کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ شاویز خاموشی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اصل میں وہ اکیلے بیٹھ کے کچھ سوچنا چاہتا تھا تو وہ یہاں سے نکلنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ ڈانچہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ شاویز نے کمرے کا جائزہ لیا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا بغیر کسی فرنیچر کے۔ دائیں بائیں کی دونوں دیواروں میں چھوٹے چھوٹے طاق بنے ہوئے تھے جن میں چھوٹی چھوٹی کھوپڑیاں روشن تھی۔ انسانی سر اتنے چھوٹے تو نہیں ہوا کرتے، نہ جانے یہ انسانی کھوپڑیاں اس قدر چھوٹی کیوں ہیں، شاویز نے سوچا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی الفاظ گونج رہے تھے کہ اب میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گا۔ آلیان کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ آلیان کا خیال آتے ہی اسے ایک دم موبائل فون کا خیال آیا تو فادر والے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے جیب میں ڈال لیا تھا۔ اس نے جلدی سے جیب میں موبائل نکالا، ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 2 بجے تھے۔ اس نے اپنا سامان والا بیگ کندھے سے اتار کے نیچے رکھا اور کندھا سہلانے لگا۔ موبائل پہ 3 مس کالز موجود تھی جو کہ آلیان کے نمبر سے دی گئی تھی۔ اس کا موبائل چونکہ سائلنٹ تھا اس وجہ سے اسے پتہ نہیں چل سکا۔ آلیان شاید مجھے کال کرتا رہا۔ شاویز نے یہ سوچ کے آلیان کا نمبر ملایا۔ فوراً ہی آلیان نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو، کہاں ہو بھائی؟ آلیان کی چہکتی آواز سنائی دی۔ چرچ میں، شاویز نے کہا۔ کیا ابھی تک زندہ ہو؟ آلیان حیرت زدہ آواز میں بولا۔ نہیں، میری روح تم سے بات کر رہی ہے۔ واقعی؟ میں یہاں مصیبت میں ہوں اور تمہیں مذاق سے فرصت نہیں، شاویز غصے سے بولا۔ مصیبت؟ کیسی مصیبت؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ایک دم آلیان کی سنجیدہ آواز آئی۔ کاش میں تمہاری بات مان لیتا آلیان، یہ چرچ واقعی آسیب زدہ ہے، شاویز خوفزدہ لہجے میں بولا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ آلیان ایک دم پریشان لہجے میں بولا۔ فی الحال تو ٹھیک ہوں، آگے کا پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ شاویز نے شروع سے آخر تک تمام بات آلیان کو بتائی، پھر بولا، یار اب رات 12 بجے وہ لوگ یقیناً مجھے ذبح کر کے کھا جائیں گے۔
اسی وجہ سے میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے میری ایک نہ سنی، اب بھگت رہے ہو نا۔ علیان نے غصے سے کہا۔ شاویز کی بات سن کے وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ شاویز پریشانی سے بولا۔ ایسا کرتے ہیں ریسکیو والوں کو لے کر وہاں آتا ہوں۔ علیان جلدی سے بولا۔ ریسکیو والے کیا کریں گے یہاں آ کے؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں سبھی ڈھانچے ہیں، زندہ ڈھانچے جو کہ جادو بھی جانتے ہیں۔ شاویز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو کیا پولیس لے آؤں؟ پولیس والے تو ڈھانچوں کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا کروں؟ علیان نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں کسی جادوگر یا پھر عامل کا کام ہے، شاویز نے کہا۔ عامل؟ علیان چوکا۔ ایک عامل صاحب ہیں ہمارے جانے والے، بڑے مانے ہوئے، وہ یہ بات کہہ دے پوری ہو کر رہتی ہے۔ علیان نے جلدی سے کہا۔ بس انہیں لے کر یہاں آؤ مگر پہلے انہیں تفصیل سے سب واقعات بتا دینا، شاویز نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، علیان نے کہا۔ میں آفس سے چھٹی لے کے روانہ ہوتا ہوں، ذرا جلدی کرنا۔ رات 12 بجے سے پہلے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے ورنہ وہ زندہ ڈھانچے، شاویز نے خوفزدہ لہجے میں کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ اوکے، خدا حافظ۔ علیان نے فوراً فون بند کیا۔ شاویز دوبارہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اٹھ کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازے کی شاید باہر سے کنڈی لگا دی گئی تھی۔ شاویز مایوس ہو کے واپس فرش پہ بیٹھ گیا۔ ادھر علیان آفس سے چھٹی لے کے موٹر سائیکل پر اس عامل صاحب کے پاس چل دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد اس علاقے میں پہنچا جہاں ان عامل صاحب کا گھر تھا۔ دوپہر کو وہ گھر پہ ہی ہوتے تھے۔ علیان نے دروازہ بجایا تو ایک لڑکا باہر آیا۔ جی کون؟ لڑکے نے پوچھا۔ مجھے عامل صاحب سے ملنا ہے، علیان نے کہا۔ مگر وہ تو اس وقت آرام کر رہے ہیں، لڑکے نے جواب دیا۔ دیکھو مجھے ان سے ملنا بے حد ضروری کام ہے، تم ان سے جا کے کہو کہ میں کافی دور سے آیا ہوں، علیان نے کہا۔ تو لڑکا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آ کے بولا، وہ کہہ رہے ہیں 4 بجے آستانے پہ آ جانا۔ دیکھو ان سے کہو کسی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، دیر کرنے سے کسی کی جان جا سکتی ہے، علیان نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا میں کہتا ہوں۔ لڑکا دوبارہ اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد آ کے بولا، آئیے۔ علیان اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ایک سائڈ پہ بنے ہوئے کمرے میں وہ لڑکا اسے لے آیا۔ اندر عامل صاحب بیڈ پہ دراز تھے۔ السلام علیکم، علیان نے کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف دی، دراصل کام اتنا ضروری تھا کہ علیان نے کہنا چاہا۔ کوئی بات نہیں، عامل صاحب نے بات کاٹی اور کہا، مسئلہ بتاؤ۔ علیان نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی۔ بڑا مشکل کام ہے، اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہے، عامل صاحب نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں نے اسے کافی منع کیا تھا مگر اس نے میری بات نہیں مانی، علیان نے جلدی سے کہا۔ اس وقت 2 بجے ہیں، میں کھانا کھاؤں پھر روانہ ہوں گے، عامل صاحب نے کہا اور اٹھ کے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ کے بیٹھے اور وہی لڑکا کھانے کی ٹرے لے کے اندر داخل ہوا۔ تم نے بھی یقیناً کھانا نہیں کھایا ہوگا، آؤ کھا لو، عامل صاحب علیان سے بولے۔ بس جناب، میری تو پریشانی سے بھوک اڑ گئی، علیان نے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ مالک ہے، آؤ کھا لو تھوڑا سا، عامل صاحب نے کہا۔ میں ضروری تیاری کروں، تم یہیں بیٹھو، یہ کہہ کے وہ کمرے سے نکل گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد عامل صاحب دوبارہ اندر داخل ہوئے تو وہ کپڑے تبدیل کر چکے تھے اور ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ بھی تھا۔ سواری ہے تمہارے پاس؟ عامل صاحب نے علیان سے پوچھا۔ جی ہاں، میرے پاس موٹر بائک ہے، تو چلو۔ علیان اٹھ کے ان کے ساتھ باہر آیا۔ کیا ہم دونوں اکیلے وہاں جائیں گے؟ علیان کہتے ہوئے ہچکچایا۔ دیکھو بیٹا، اللہ کا کلام سب چیزوں پہ حاوی ہوتا ہے اور یہ تم جانتے ہی ہوگے کہ اللہ شیطان کا ساتھ نہیں دیتا، عامل صاحب نے کہا۔ علیان نے کوئی جواب دیے بغیر موٹر سائیکل سٹارٹ کی، چرچ کی طرف روانہ ہوا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ دونوں چرچ کے پاس پہنچے۔ علیان نے موٹر سائیکل تقریباً 1 فرلانگ دور روک لی تھی۔ تم یہیں ٹھہرو گے یا میرے ساتھ اندر آؤ گے؟ عامل صاحب نے علیان سے پوچھا۔ جیسے آپ کہیں، علیان کے چہرے پہ خوف کے تاثرات چھا گئے۔ عامل صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا اور بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم یہیں ٹھہرو۔ عامل مسکرائے اور چرچ کی طرف جانے لگے۔ عامل صاحب، میں وہاں سڑک کے پاس ٹہلوں گا، علیان نے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، عامل صاحب نے مڑے بغیر کہا۔ علیان نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے تھوڑی دیر سڑک کے کنارے آ کے کھڑا ہوا۔ عامل صاحب چرچ کے پاس پہنچے، ہینڈ بیگ سے ایک بڑی سی ٹارچ نکالی، پھر وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے اور دروازے کی طرف پھونک ماری، پھر ٹارچ روشن کر کے چرچ کا دروازہ دکھیلا اور اندر داخل ہو گئے۔ چرچ کے اندر حسب معمول اندھیرا تھا۔ عامل صاحب نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ دروازہ کھلا رہنے کی وجہ سے اندر روشنی پھیل گئی۔ عامل صاحب نے ایک نظر میں ہی پورے ہال کمرے کا جائزہ لیا، ساتھ ہی ساتھ ان کی زبان پہ کلام الہی جاری تھا۔ انہیں اس لکڑی کے تختے کی تلاش تھی جس پہ پاؤں پڑنے سے شاویز نیچے تہانے میں جا گرا تھا۔ وہ تختہ ہال کمرے کے درمیان میں موجود تھا اور کافی کوشش کے بعد نظر آیا، کیونکہ مٹی اور گرد کی وجہ سے وہ تختہ فرش کے
हमरंग हो गया था, इस वजह से आसानी से दिखाई नहीं देखा था। चमगादड़ों ने दरवाजा खुल जाने और रोशनी अंदर आने की वजह से शोर मचाया। कभी वो फड़फड़ाती हुई एक तरफ चली जाती और कभी दूसरी तरफ, मगर आमिर साहिब उनसे बेनियाज लकड़ी का तख्ता ढूंढने में मसरूफ थे और आखिर वो तख्ता नजर आ ही गया। उन्होंने चुप के तख्ते पे हाथ से दबाव डाला तो उस तख्ते के दोनों पार्ट नीचे की तरफ खुले। उन्होंने चूंकि एहतियात से दबाव डाला था, इस वजह से तख्ता निकलने वाली आवाज पैदा ना हुई। आमिर साहिब ने अपने हैंडबैग से एक रस्सी निकाली, उसी तख्ते के कुंडे के साथ उसे मजबूती से बांधा। रस्सी काफी लंबी और मजबूत थी। रस्सी बांधने के बाद उन्होंने टॉर्च का हैंडल अपने दांतों में लिया और उसी रस्सी के साथ नीचे तहखाने में उतरने लगे। तहखाने में उतरने की देर थी कि शोर बढ़पा हुआ। उन्होंने टॉर्च हाथ में ली। जायजा लेने के साथ कलाम इलाही भी पढ़ते जा रहे थे। कलाम इलाही पढ़ने के बाद उन्होंने जोर से फूंक मारी। फूंक मारने की देर थी कि शोर थम गया। आमिर साहिब कमरे का जायजा लेने के बाद उसके हार्जी दरवाजे की तरफ बढ़े, मगर उससे पहले उन्होंने हैंड बैग खोल के खंजर निकाल के हाथ में पकड़ा। अभी वो दरवाजा खोल भी न पाए थे कि दरवाजा एकदम खुला और एक ढांचा अंदर दाखिल हुआ। आमिर साहिब ने इस पे फूंक मारी तो वो आंखों के गरू पे हाथ रख के चीखता हुआ वापस भाग गया। आमिर साहिब भी उसके पीछे भागे और जल्दी ही उसे जा लिया। वो राहदारी में चीखता हुआ भागा जा रहा था। आमिर साहिब ने खंजर पे कुछ पढ़ के फूंक मारी और खंजर ढांचे की तरफ ताक के फेंका, जो सीधा जाके उसकी कमर में पेवस हुआ। ढांचा एक जोरदार चीख मार के नीचे गिरा और यकदम ही उसका वजूद यूं वहां से गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। आमिर साहिब ने अपना खंजर फर्श से उठाया तो ये सब जादू का कमाल है, आमिर साहिब समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हुए बोले। ढांचे की चीखें सुन के दौड़ते कदमों की बेशुमार आवाजें बुलंद हुई जो कि उसी तरफ आ रही थी। वो तादाद में कम से कम 8 ढांचे थे जो राहदारी में दाखिल हुए, मगर आमिर साहिब के हाथ में खंजर देख के वो उल्टे कदमों वापस भागे और राहदारी के आखिर में बने हुए कमरे में दाखिल हो गए। आमिर साहिब ने कंधे के एक तरफ लटका हुआ अपना हैंडबैग उतारा, उसमें से एक लोहे का पाइप निकाल के उस पे एक पुराना कपड़ा बांधा। उसके बाद एक बोतल निकाली और उस कपड़े को उस बोतल में मौजूद बहलूल से तर किया। इस बोतल में पेट्रोल था, क्योंकि जैसे ही आमिर साहिब ने उसे लाइटर का शोला दिखाया तो आग भड़क उठी। आमिर साहिब वो मशल और खंजर पकड़ के दोबारा उस दरवाजे की तरफ रवाना हुए। दरवाजा बंद था। आमिर साहिब ने खंजर के नोक से दरवाजे पे दबाव डाला। दरवाजा शावेस अंदर से बंद था। उन्होंने खंजर के दस्ते से दरवाजा जोरदार आवाज में बजाया, मगर किसी ने भी दरवाजा ना खोला। आमिर साहिब ने 2 कदम पीछे हट के पूरी ताकत से लात दरवाजे पे मारी। दरवाजा एक झटके से खुला। अंदर ढांचे मौजूद थे। जलती हुई मिशल और खंजर देख के ढांचे आंखों के गड़ू पे हाथ रख के चीखते हुए इधर उधर भागने लगे और होली फादर पुकारने लगे। अचानक कमरे में बादू की कड़क और बिजली की चमक कूदी और साथ ही चबूतरे पे रखी कुर्सी पे एक लंबा सा ढांचा नमूदार हुआ। कमरे में मौजूद ढांचों की चीखों पुकार अब खत्म हो चुकी थी। शायद वो फादर के ढांचे को देख के खामोश हो गए थे। आमिर साहिब भी समझ गए कि ये यकीनन वही फादर है जिसका जिक्र अलियान ने इनसे किया था। फादर का ढांचा कुर्सी से एकदम उठा और अपनी दाएं हाथ की उंगली आमिर साहिब की तरफ सीधी करके ऊंची आवाज में कुछ पढ़ने लगा। दूसरे ही लम्हे उसकी उंगली से शुआएं हारिस होके आमिर साहिब की तरफ लिपकी। आमिर साहिब जो कि पहले ही कलाम पाक का विट कर रहे थे, उन्हें फौरन ही फूंक मारी और वो शुआएं उनकी तरफ बढ़ने से पहले बुझ गई। फादर का ढांचा अपना हमला नाकाम होता देख के हड़बड़ा गया। उससे फौरन ही अपना दायां हाथ हवा में लहराया। एकदम ही उसके हाथ में चमकती हुई इंसानी खोपड़ी आई। उसने वो खोपड़ी आमिर साहिब की तरफ खींच के मारी। आमिर साहिब ने फिर खोपड़ी मारी तो खोपड़ी बुझ के नीचे जा गिरी। फादर परेशान हुआ। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका हर बार नाकाम क्यों जा रहा है। वो फिर ऊंची आवाज में कुछ पढ़ने लगा, मगर इससे पहले कि उसका मंत्र मुकम्मल होता, आमिर साहिब ने उसकी तरफ जोर से फूंक मारी। फादर को यूं महसूस हुआ कि उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया हो। अब उसके जिस्म का कोई हिस्सा भी हरकत करने के काबिल न था। वो जान गया था कि इसके मते के मुकाबिल कोई आम हस्ती नहीं। आमिर साहिब ने खंजर ताके फादर के ढांचे की तरफ फेंका। खंजर फादर के कंधे में लगा। फादर का ढांचा चबूतरे पर पुष्ट के बल गिरा और उसके मुंह से चीख निकल गई। फादर के ढांचे को गिरता देखकर दूसरे ढांचों ने फिर चीखना शुरू किया। शायद वो जान गए थे कि उनका फादर बेबस हो चुका है और वो उन्हें नहीं बचा सकता। वो एक निस्बतन अंधेरे कोने में जमा होकर चीख रहे थे। आमिर साहिब ने जलती हुई मिशल उनकी तरफ फेंकी। जैसे ही मिशल की आग ने उनकी हड्डियों को छुआ, वो गायब हो गए, क्योंकि वो जादुई थे। आमिर साहिब उनका अंजाम देखे बगैर फादर के ढांचे की तरफ लिपके। फादर का ढांचा बेबसी से चबूतरे पे बड़ा था। आमिर साहिब ने उसके कंधे से खंजर निकाला। खंजर की नोक उसके सीने पे रख के बोले, अपनी असलियत बताओ, कौन हो तुम?
کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ اصلی ڈھانچے نہیں ہوں اور یہ سب ڈھانچے بھی تمہارے جادو کی پیداوار تھے، بتاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ عامر صاحب کی کڑکدار آواز سنائی دی۔ بتاتا ہوں، ڈانچہ ہکلا کے بولا، میں شرط چند ہوں۔ شرط چند؟ کیا تم ہندو ہو؟ عامر صاحب حیرت سے بولے۔ ہاں، میں ایک ہندو یوگی ہوں۔ میں آج سے تقریباً 27 سال پہلے آیا تھا یہاں کی مجھے پتا چلا کہ لوگ اس چرچ کو عصیب زدہ سمجھتے ہیں، لیکن جب میں نے اس چرچ کا جائزہ لیا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں کوئی عصیب وغیرہ نہیں، یہ صرف لوگوں کا وہم تھا۔ تب میں نے یہیں اپنا ٹھکانہ بنایا۔ میں نے جادو سے ہی یہ ڈانچے پیدا کیے۔ میں چونکہ شروع ہی سے انسانی خون پینے کا شوقین رہا، اس وجہ سے جادو کے زور سے روزانہ ایک انسان اغوا کر کے اس کا خون پیتا تھا۔ ہندو یوگی شرط چند اپنے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے بولا، آج تک نہ جانے کتنی زندگیاں تم نے ختم کی ہوں گی، اپنا شوق پورا کرنے کی خاطر تمہارا انجام موت ہی ہے۔ عامر صاحب نے کہا اور اللہ کا نام لے کے خنجر اس کے دل کے مقام پہ دے مارا۔ ڈانچے کے منہ سے بھیانک چیخ خارج ہوئی اور وہ اگلے جہان کو کوچ کر گیا۔ اس کے مرتے ہی اس کا روح بدلنا شروع ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک ہڈیوں کے ڈانچے کی بجائے ایک ادیر عمر کا آدمی موجود تھا، جس کے ماتھے پہ تلک کا نشان اسے ہندو ظاہر کر رہا تھا۔ عامر صاحب نے اپنی کامیابی پہ خدا کا شکر ادا کیا۔ کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا کیونکہ ہندو عامر کے مرتے ہی تاکو میں موجود روشن کوپریاں غائب ہو گئی تھی۔ عامر صاحب ٹارچ کی لائٹ آن کر کے باہر نکلے۔ کمروں کی تلاشی لینے پہ انہیں کمرے سے شاویز ملا۔ اسے ساتھ لے کے عامر صاحب اسی رسی کے ذریعے اوپر خول کے کمرے میں پہنچے اور پھر وہ دونوں چرچ سے نکل آئے۔ باہر آ کے عامر صاحب نے شاویز کو سارا واقعہ بتایا۔ باہر مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ انہیں دور سڑک پہ علیان کھڑا دکھائی دیا۔ وہ دونوں علیان کے پاس پہنچے، اسے اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا۔ پھر ان دونوں نے عامر صاحب کا بے حد شکریہ ادا کیا، انہیں ان کے گھر تک چھوڑا۔ دوسرے دن شاویز سے مقامی اخبار میں ہندو عامر شرط چند کے بارے میں خبر لگوائی، جس نے چرچ کو عصیب زدہ مشہور کر رکھا تھا۔ شاویز کے ساتھ پریس رپورٹر اور کیمرہ مین بھی چرچ میں آئے۔ وہاں سے انہوں نے شرط چند کی لاش اٹھوائی کیونکہ ساتھ ریسکیو کی ٹیم بھی آئی تھی۔ لوگ دور دور سے چرچ کو دیکھنے آ رہے تھے۔ اس سے اگلے دن شاویز دوبارہ اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔